बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था, और इमरान खान इस हवाले से कौम को पहले ही आगाह कर चुके थे। इस्लामाबाद में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबर और साथ में DGISI के हवाले से अहम तरीन खबर को इंतहाई सनसनीखेज और अहम करार दिया जा रहा है। पॉलिसियों में तसलसल के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक काकड़ के बयान को भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में देखा जा रहा है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान की खबर को भी बाखबर हलकों में इंतहाई सनसनीखेज करार दिया जा रहा है। इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम हंगामी पैगाम पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े फड्डे और तनाज़ात की खबरें, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 7 सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मुकाबले में एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात खबरों के अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा सियासी बहरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेस कैंप है, 45 नशस्तें यहाँ पर कौमी असम्बली की और 130 के करीब यहाँ पर सूबाई असम्बली की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों के हवाले से बड़ी उम्मीदें हैं, और तमाम तर सर्वेज इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 में से 90% नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। ऐसे में बड़ी डेवलपमेंट, ऐसे में बड़ी खबर, ऐसे में बड़ा बहरान ये कि निगरान वज़ीर-ए-आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान का इंतकाल हो गया है, जिसके बाद नए सियासी बहरान के जो है वो पैदा हुआ है, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। और अब एक बड़ा सवाल है, एक आईनी बहरान है कि अब वहां पर कौन सा निगरान सेटअप होगा जो इलेक्शन करवाएगा। इलेक्शन की क्योंकि ऐलान हो चुका है 8 फरवरी को, और अब जनाब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबका हैं, उनका ये कहना है, कंवर दिलशाद साहब का, कि निगरान वज़ीर-ए-आला KP के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील हो चुकी है, क्योंकि काबीना वज़ीर-ए-आला के साथ मुंसलिक होती है। अगर वज़ीर-ए-आला किसी वजह से इस्तीफ़ा दे दें या बरतरफ हो जाएं तो काबीना खुद बहुत तहलील हो जाती है, और जब तक नए निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो बकौल उनके गवर्नर के पास चले गए हैं, और सूबे के तमाम इंतजामात भी गवर्नर चलाएंगे। और अब एक राय यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ बामी मुशावरत से एक हफ्ते में किसी एक नाम पर फैसला करेंगे। पहले यह फैसला करना होता था कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन अब क्योंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं, और कह रहे हैं दोनों बैठकर फैसला करेंगे। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फैसला करेगी। अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। यानी ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां से लाइन लेते हैं। इमरान खान भी कह चुके, गोया कि खैबर पख्तूनख्वा का फैसला भी एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चला जाएगा, जो कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक अहम तरीन और बड़ी तब्दीली, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KP से बड़ी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं। ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। इसी दौरान, इससे पहले कि आपको लेकर जाएं उन 2 बड़ी खबरों की जानिब, जो कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और DGISI के हवाले से अहम तरीन खबर है, आपको यह भी बताएं कि मियां असलम इकबाल के भाई अमजद इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्की का ऐलान कर दिया है। यानी कि वो तमाम तर मामलात, वो पैटर्न अभी भी चल रहा है, जारी है। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, और मैंने इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। अब मैं मियां असलम इकबाल की जगह पर PP 171 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा है कि भाई अमजद इकबाल के सियासी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत और बड़ी खबर यह है कि असलम इकबाल ने, मियां असलम इकबाल ने, जो कि मुज़ाहमत की अलामत बनकर सामने आए लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने कहा जनाब कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे।
اسی دوران جو ہے وہ معین ریاض قریشی کو پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اون عباس بپی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی گئی تھی، عہدہ خالی تھا۔ اس قسم کی تعیناتیاں اب یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اب بڑھیں گے جناب آگے، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل ان الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتی ہے، اور معین قریشی جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بھانجے ہیں۔ پھر توشہ خانہ کے حوالے، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مسلسل غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں جاری ہیں، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، وہیں یہ خبر آتی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیدادیں واپس کرنے کا حکم آ جاتا ہے جناب، اور اس پر سینئر صحافی بھی بول اٹھتے ہیں۔ احمد نورانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ تو ایک ایسا ثابت شدہ کیس تھا کہ جس میں تمام تر تفصیلات، تمام تر ثبوت موجود ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ کیس واپس ہو رہا ہے، جائیدادیں اور اثاثے واپس ہو رہے ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے حکم کے مطابق، تو یہاں سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے کیوں اور کیسے آ رہے ہیں۔ یعنی لاڈلا اس وقت سپر نہیں، سپریم لاڈلا بن چکا ہے پاکستان کا۔ اچھا، اب اس وقت پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، لیکن ہم واپسی کا سفر بھی کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جناب پرویز مشرف صاحب کا کی کیس جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت انتخابات کے حوالے سے فیصلہ تو آ گیا، لیکن ملک میں جو ماحول ہے، بجائے یہ کہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ہم پرانے کیسز کی طرف جا رہے ہیں۔ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے جناب مقرر ہوئی ہے۔ یقینی طور پر اس کا مقصد وہی ہے کہ اب آئیں گے دلچسپ قسم کے ریمارکس، اخبارات کی، ٹی وی چینل کی، سوشل میڈیا کی زینت بنیں گے، اور پھر جناب واہ واہ ہوگی، اور بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار اور ملازم صحافیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افتخار چودھری سو موٹو رپورٹر ایسوسی ایشن کے ارکان، جو کہ خود بخود اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سو موٹو رپورٹر ایسوسی ایشن کے ارکان بن چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی واہ واہ کی جائے گی اور تعریفیں کی جائے گی کہ واہ کیا ریمارکس آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے۔ 4 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس منصور شاہ بھی ہیں، جسٹس امین الدین بھی ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ بھی ہیں۔ تو نام میں رپیٹ کر لیتا ہوں، سمجھ لیں پھر کس قسم کے ریمارکس ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ، یعنی قاضی فائز عیسیٰ گروپ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے یا کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں۔ تو جناب انہوں نے اس کی سماعت بھی کی، اور خصوصی عدالت کا عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل میں حامد خان، پاکستان بار کونسل کی جانب سے عابد ساکی، سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے رشید رضوی، اور سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے، اور پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے 17 دسمبر 2019 کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر رکھی ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا ہے، تمام وکلاء موجود ہیں، بینچ کے بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں بینچ تبدیل کرنے کے حق میں نہیں۔ جسٹس منظور کو بینچ میں اس لیے شامل کیا کہ یہ ماضی میں یہ مقدمہ سن چکے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 2019 کے مقدمات آج تک مقرر جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئے۔ خیر ٹھیک ہے، اس معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف خورشید شاہ بھی چیخ اٹھے، بول اٹھے کہ کسی کو زبردستی اقتدار پر اگر بٹھایا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ بلا شبہ ان کا اشارہ ہے نواز شریف کی جانب، جن کے لیے تمام تر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک نہ ایک وقت سچ جو ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے، اور اب آ گیا وہ سچ، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ کا پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے تھے۔ اب اس کا مطلب کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان اس وقت کہا کرتے تھے جب تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آئی تھی کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوا کرتا، نیوٹرل سے کیا مراد ہے، نیوٹرل تو جانور ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس وقت جو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ باجوہ صاحب نیوٹرل ہیں، اب تو اس حوالے سے قوم پرست رہنما بلوچستان کے بھی یہ بات فرما چکے کہ کس طرح سے اس وقت کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے مدد کی تھی پی ڈی ایم کی عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوانے میں، اور اب یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، اب تو آہستہ آہستہ پوری نون لیگ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بیانات آ گئے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان جو ہے وہ یہ تو بالکل ایک ایسا بیان ہے کہ جس نے تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نیوٹرل ہوئے تھے تو پھر ہم اس صورتحال میں کامیاب ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ پھر باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ جناب الیکشن کرا لیتے ہیں، نہ جائیں اس طرح، تو ہم نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کریں گے یہ، یہاں سے وہ
تھوڑا سا باجوہ صاحب کو غیر جانبدار دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو سب اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان نے جب الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر جب راتوں رات عدالتیں لگی تھیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان عدالتوں کے پیچھے بھی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی عمران خان بھی کہہ چکے یہ بات کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیم جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور اس طرح سے پاکستان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوایا گیا تھا۔ اب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے ہی ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جناب 7 ججز جو ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، اور جسٹس شاہد وحید صاحب، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب۔ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو اہم ترین جو ہے وہ فیصلے آنے ہیں، اہم ترین کیسز جو لگے ہوئے ہیں عمران خان کے بھی حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، ان میں یہ جو 4 ججز ہیں یہ اس وقت جو موقف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یا ان کے گروپ کا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آپ کو اس قسم کے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس سے واضح طور پر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اہم ترین معاملات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان تقسیم ہے۔ اور یہ چلا آ رہا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی کے دور سے، جب ایک طرف پی ڈی ایم کی سپورٹ کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی معاملے کے اوپر ججز کھڑے ہو گئے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ساتھ تھے، جن کی وجہ سے الیکشن پاکستان کے اندر وقت پر نہیں ہو سکے، کے پی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، اور پھر سارا ملبہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر ڈال گیا۔ مستقبل میں بھی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جناب 2 اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹ جن کے اوپر میں نے بات کی، ایک تو یہ کہ انوار الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم کا بیان، انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی سربراہ کی ملازمت میں توسیع ہو چکی ہے کیونکہ پالیسی میں تسلسل ضروری ہے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقے اس پالیسی کا مطلب پوچھ رہے ہیں، پالیسی سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس وقت نگران سیٹ اپ کو مکمل طور پر ایک کوئی یہ ڈھکا چھپا راز نہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تمام لوگ، تمام سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں۔ تو پالیسیوں میں تسلسل سے کیا مراد ہے کہ اس وقت جو اس نگران سیٹ اپ میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پالیسیاں ہیں، کیا ان کی طرف ذکر ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ماحول ہے یہ قائم رہے گا، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں یہ قائم رہے گا، یا اس کا مقصد جو ہے وہ دوسرے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ بہرحال کہا انہوں نے، کاکڑ صاحب نے یہی، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب وہ اس ماہ کے آخر میں جنرل ندیم انجم صاحب ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن اب وہ مزید 1 سال رہیں گے، اور پالیسیوں میں تسلسل کے لیے، یعنی کہ جب الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر تو اس وقت بھی موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم صاحب بھی ہوں گے۔ یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس جانب اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ بلا شبہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے ہیں، اور کہ یہ کہا جا چکا ہے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور اب اگر پالیسیوں میں تسلسل سے یہی مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، اگر نگران وزیر اعظم صاحب کا یہ خیال ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ملک کے اندر کیا ہوگا ان انتخابات کے بعد، اس کی جانب ایک غیر سرکاری ترجمان جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ اشارہ کر چکے ہیں، جو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل، دونوں کے درمیان ڈیل نہ ہوئی، اور اس ڈیل کے باوجود، اگر ڈیل نہ ہونے کے باوجود اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا گیا، بلے کا اگر انتخابی نشان ہوا، تو عمران خان الیکشن تو جیت جائیں گے، لیکن پہلے دن ہی عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہوں گے، اور پاکستان میں وہ حکومت مستحکم انداز میں آگے نہیں چل سکے گی۔ یہ خبر تھی، یہ تشویش تھی، یہ اشارہ تھا، یہ پیغام تھا، آپ اس کا فیصلہ خود سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ بڑی اور اہم ترین خبر جو کہ آج اخبارات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان کی جانب سے ہی چھپی، انصار عباسی صاحب کی خبر، آئندہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان انہوں نے ظاہر کیا ہے، یہ بھی انہوں نے اطلاع دی ہے، پیغام پہنچایا انہوں نے، کسی کا پیغام کسی کو پہنچایا ہے کہ سنگین مشکلات ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کو، کیونکہ اب عمران خان کے خلاف تمام تر کارڈ ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو توڑنے میں مکمل ناکامی کے بعد اب آخری کارڈ کے طور پر بشرا بی بی کی گرفتاری ہے۔ اور ذرا سوچئے، آپ کے کپتان عمران خان پاکستانی قوم کے نام اپنے ہنگامی پیغام میں پہلے ہی اس جانب اشارہ کر چکے، ابھی چند دن پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی وہ بتا چکے کہ ان کو توڑنے کے لیے کون کون سے جو چھوٹے اور گھٹیا حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اور کہا یہ ہے انصار عباسی صاحب نے کہ باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیب والے
कुछ शवाहिद, इन्वर्टेड कामाज में शवाहिद का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं, और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह, इन्वर्टेड कामाज में लिखा गवाह, गवाह से मुल्जिम में तब्दील हो जाएगी। क्रॉस चेकिंग की जा रही है और वो मुल्ज़मा बन जाएंगी और वो गिरफ्तार हो सकती हैं, और कहा जा रहा है कि ये शवाहिद पैसों के लेन देन से जुड़े हैं जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर मौसूल किए थे। और फिर कह रहे हैं जनाब, इस हवाले से मुस्तकबिल में इमरान खान के लिए वो इजाफी मसाइल जो है वो पैदा कर सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये दुर्फुंतनी क्यों छोड़ी गई है, ये क्या है टेस्टर? ये टेस्टर यही है कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा इन खबरों के बाद। क्या वो कहेंगे कि नहीं जनाब मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, मेरी अहलिया को गिरफ्तार ना करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? ये तमाम चीज़ें देखने के लिए है। लेकिन इमरान खान के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो डटे हुए थे, डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे, और आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।